Assalamu alaikum everyone and welcome back to KP's vlog. I hope you all are doing great. Unfortunately, last week to मैं available नहीं थी, but thanks to all those who showered their love and who asked me regarding my absence. तो मैं इस तरफ तो ज़रूर आऊँगी, लेकिन सबसे पहले तो I would like to appreciate and thank Usman Amin and Waqas कि उन्होंने इतने अच्छे से they covered up for me and they conducted such an informative, such an entertaining show. I mean, of course, वो दोनों तो है ही मेरे mentors और उन्हों की support और motivation की वजह से ही this process has become so much easier for me. This journey, I would call that. तो I mean, मैं तो हमेशा सबको ये कहती हूँ कि अगर इतनी मोटिवेटिंग, इतनी रिस्पेक्टफुल टीम आपकी हो तो इट्स अ बिग ब्लेसिंग एंड आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड. सो थैंक यू सो मच उस्मान एंड वकास. अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि मैं अवेलेबल क्यों नहीं थी, एब्सेंट क्यों थी, और वो इसीलिए था क्योंकि आई वाज इनवाइटेड फॉर अ कॉन्फ्रेंस इन स्वात. वैसे तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स ऑन वेडनेसडे इवनिंग्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यहाँ आना है और आप सबसे बातचीत करनी है एंड दिस इज़ माई प्रायोरिटी एंड दिस गिव्स मी जॉय एंड हैप्पीनेस. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से क्वारंटीन स्टार्ट हुआ है आई हैव बीन वर्किंग थ्रू आउट. मेरे मतलब एग्ज़ाम्स हो गई, पढ़ाई हो गई, असाइनमेंट्स, फिर ये बहुत सारे प्रोजेक्ट सोशल वर्क रिलेटेड, ये शो, तो मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकती. आई हार्डली टुक एनी टाइम आउट फॉर माई सेल्फ. सो आई रियलाइज दैट इट इज़ अ मच नीडेड ब्रेक दैट आई नीड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कीप ऑन सेइंग अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि सेम डेट्स पे आया और मैं अपने ही शो पे नहीं आ सकी एंड आई फील वेरी बैड अबाउट दैट. लेकिन होता रहता है. द रीज़न मैं मकसद यही है आप सबको ये बताने का कि मतलब मैं हमेशा मेहनत करने की बात करती हूँ. मैं आप सबको ये कहती हूँ कि हमारी ये उम्र है, आई मीन वी आर यूथ and we have a lot of energy, we are very very creative people, we're very innovative. तो हमें अपना वक्त हम जितना भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं हमें करना चाहिए. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम लोग अपनी मेंटल, अपनी स्पिरिचुअल, अपनी फिजिकल हेल्थ को निगलेक्ट करें. इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट that we take the break whenever we need it. तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है अगर आपको कभी आप थकावट फील करें अपने काम से, मेंटल एग्जॉशन हो, you can always take out the time for yourself. और मेरे लिए पर्सनली जब मैं बहुत ज़्यादा काम की वजह से थक जाऊँ या बोर हो जाऊँ तो फिर तो मैं यही कहती हूँ कि ट्रैवल करना चाहिए. इट हेल्प्स मी विद माई मेंटल एग्जॉशन. तो इसीलिए था तो एक वुमेन लीडर्स कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसके थ्रू हमें घूमने फिरने का मौका भी मिला और ज़रा नॉर्थ हम एक्सप्लोर करने का मौका भी मिला. बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि मैं वहाँ और किसी को भी नहीं जानती थी. सो आई गॉट टू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई मेट न्यू पीपल एंड दैट्स माई फेवरेट थिंग टू डू एवर. अब मैं मतलब अब दुनिया के किसी कोने में भी होना सोशल मीडिया का एहसास ज़रूर हो जाता है. और वो इसीलिए क्योंकि मैं जब वहाँ भी थी, ऑल द वुमेन लीडर्स वर देयर फ्रॉम अक्रॉस द नेशन. उसमें मेजॉरिटी वर व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स. दे वर क्रिएटिंग एक्सलेंट कंटेंट और हर दिन मुझे उनसे कुछ नया सीखने को मिल रहा था. आई मीन व्हाट कैन बी बेटर दैन दैट. और मैं तो ये कहती हूँ कि वो सब या हम सब हमें चलती फिरती कहानियाँ हैं, बिकॉज वी हैव स्टोरीज ऑफ आवर ओन. हम लोग जो है हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं. हमारे अपने लाइफ स्ट्रगल्स हैं, अपनी कहानियाँ हैं, अपने स्किल्स हैं, अपनी एबिलिटीज़ हैं जो हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं. सो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि आप सब जो हो आप जस्ट बी एक्सप्रेसिव. आपके पास कोई स्किल है, एबिलिटी है, don't be scared to speak up about it, don't be scared to talk to others about it. क्योंकि क्या पता दुनिया के किसी कोने में बैठे कोई भी आपकी कहानी से रिलेट कर पाए, आपकी बातों से एम्पावर हो सके, आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो सके. उससे ज़्यादा खूबसूरत क्या हो सकती है बात. सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ इम्पॉर्टेंट ही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. और मैं ब्लेम करती हूँ हमारे एकेडमिक सिस्टम को कि हम बचपन से हमें ये बताया ही नहीं गया कि अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज़ पे भी फोकस करना है, बल्कि हमें सिर्फ ये कहा जाता था कि नहीं आपने टॉप करना है, अच्छे स्कोर लेने हैं, बस आपको एक वही था करिकुलम दिया गया है, आपने उसको ही फॉलो करना है वेरी रिजिडली. हमें माइंड को ओपन करने का मौका ही नहीं दिया जाता. तो इसलिए जब इसके बारे में बात की जाती है तो मैं कहती हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स को भी सिखाना स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वजह यही है कि ठीक है हम लोग तो स्कूल्स में भी वी परफॉर्म वेल एकेडमिकली, वी स्कोर वेल, वट एवर यू कॉल दैट. और हम लोग कॉलेजेस में भी आके बोर्ड सिस्टम हो, ओ लेवल ए लेवल सिस्टम हो, वी मेक श्योर दैट वी आर स्कोरिंग रियली वेल. लेकिन जब हम यूनिवर्सिटीज़ में भी आते हैं, चले लेट्स सी हमें गोल्ड मेडल भी मिल गया, 4 GPA भी हो गई, जब जॉब्स की बात आती है ना तो एम्प्लॉयर्स दे लुक फॉर सॉफ्ट स्किल्स और वो जब आपको हायर करते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे, आपकी क्रिएटिविटी पे, उस पे हायर करते हैं. और तब हम फंस जाते हैं. तब दैट इज़ व्हेन वी गेट स्टक एंड वी डोंट नो कि हम लोग एक इंटरव्यूअर के सामने बोले कैसे, अपने बेसिक अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें.
تو لیڈیز جینٹلمین اس طرح تو بہت ساری باتیں ہیں، جب ہم سافٹ اسکلس کے بارے میں بھی اور بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے جو وائرل ٹرینڈز ہیں وہ کیا ہیں۔ آج کا جو پہلا ہمارا ٹرینڈ ہے وہ ہے لیونل میسی، اور آئی ایم شیور جتنے بھی فٹ بال لورز ہیں وہ سب جانتے ہی ہوں گے، کیونکہ فٹ بال کی دنیا میں میسی کا نام تو بہت ہی مشہور ہے۔ اینڈ تو یہ ٹرینڈ پہ اسی لیے کیونکہ میسی ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو دا بارسلونا کلب، اور یہ جب سنا لوگوں نے تو اس کے بارے میں اتنی ہزاروں لاکھوں پوسٹ جو ہیں پوری دنیا میں پیپل آر اسپیکنگ اپ اباؤٹ دیٹ، کیونکہ آئی مین ہی از این انسپریشن فار آل دا فٹ بالرز، سو ہاؤ کین ہی لیو۔ لیکن ہاؤ ایور ابھی اس کے بارے میں بہت سارے لوگ ایگزامپشنس کر رہے ہیں، کوئی کنفرمڈ وجہ نہیں پتہ کتنی سڈنلی وائی وڈ میسی وانٹ ٹو لیو، لیکن ایگزامپشنس تو لوگ کرتے رہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو 10 دن پہلے جو انہیں ایک فٹ بال میچ ان کا ہوا تھا اینڈ انہیں بہت بری طرح سے وہ ہارے تھے، تو کیا پتہ یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، بٹ گاڈ نوز۔ بٹ تھنگ از دیٹ کہ میسی کا نام اسی لیے زیادہ تھا کیونکہ اس نے ایک بہت ہی کم عمر میں اسٹارٹ کیا تھا، ہی واز اونلی 13 when he started off، اور اس کے اسکلس، اس کے ٹیلنٹ، اس کے ہارڈ ورک کی وجہ سے جو بارسلونا کلب تھا اٹ ریچڈ ہائٹس آف سکسیس۔ تو ایٹ دس پوائنٹ ناؤ دیٹ ہی ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو، پیپل آر ویری ویری ڈیواسٹیٹڈ اینڈ دے آر ویری سیڈ، بٹ لیٹس سی وٹ ہیپنز نیکسٹ۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے ٹرینڈ کی طرف جو کہ ہے کراچی آفٹر رین۔ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب بھی سندھ سائڈ پہ کراچی میں بارش ہو جائے تو بہت مسئلے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، وی سی اربن فلڈز، وی سی ٹریش فلڈز، وی سی لاٹ آف ٹریفک جام، اور یہ جو نعمت ہے ایک زحمت بن جاتی ہے وہاں کے لوگوں پہ۔ ہم جو ہے مطلب بات کریں مسئلے مسائل کی تو اس بار بھی ریسنٹلی بارش ہونے کے بعد جو کراچی میں ہوئی ہے اس پہ ایک رین ایمرجنسی اناؤنس کی گئی سی ایم کی طرف سے، سی ایم سندھ کی طرف سے، اور وہ اسی لیے کیونکہ پیپل ور سفرنگ، there were a lot of urban floods that were noticed۔ بات کرتے ہیں ہمارے اگر سیوریج سسٹم کی تو اس میں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ہاں لینڈس، کچھ ایریاز ایسی ہیں جس میں لینڈسکیپ مطلب لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی ہے، سوری، اور لینڈ سلائڈ کی وجہ سے کافی گاڑیاں ڈسٹروائے ہوئی ہیں۔ اور تھرڈلی ایک ایریا جس کا نام ہے سرجانی ٹاؤن اف ایم ناٹ رانگ، اس میں جو ہے 80% لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ ریلوکیٹ کر جائیں، لیکن دے ور سو ہیلپ لیس، اور ان کے پاس اتنے کم ٹائم میں کچھ اتنے پراپر ریسورسز تھے ہی نہیں، سو آل دے could do was make boats out of drums and wooden planks۔ تو اسی طرح لوگوں نے گزارا کیا and they're still suffering، so I'm just gonna say that we should pray and hope کہ کوئی proper measures لیے جائیں اور there's a proper mechanism that is developed تاکہ اس قسم کے مسائل لوگ فیس نہ کریں اور بارش جیسی جو نعمت ہے وہ انجوائے کر سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے آخری آخری ٹرینڈ کی طرف جو کہ ہے اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ ایٹ PMDC۔ آپ سب تو جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارا جو اکیڈیمک سسٹم ہے دیٹ واز ہائیلی ڈسٹربڈ، اور کافی ایگزامز یا تو ڈیلے ہو گئے یا تو کافی ایگزامز جو ہیں ان لوگوں نے مطلب ایگزامز کے بغیر اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا۔ لیکن جہاں تک میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات آتی ہے تو ریسنٹلی جب ایٹا کے ایگزام کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو جتنے بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پاکستان کے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے باہر پروٹیسٹ کیا، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے ایگزامز کو ڈیلے کرنا چاہیے اور کچھ ایگزام ایڈمیشن کرائٹیریا کو بھی ذرا ایزی کرنا چاہیے، ذرا بدلنا چاہیے، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے نہ ہی وہ لوگ اکیڈمیز جا سکیں اور نہ ہی یونیورسٹیز وغیرہ کھلی تھیں۔ سو لیٹس بی آنیسٹ، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ مائی سیلف، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آن لائن پڑھائی سے فائدہ تو تھا، اٹ واز ویری بینیفیشیل، ہاؤ ایور زیادہ ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں۔ سو فار میڈیکل اسٹوڈنٹس وہ لوگ ایئرلی جس طرح پڑھتے ہیں اور جس طرح تیاری کرتے ہیں اس طرح نہیں کر پائیں، سو آئی تھنک دے ڈو ڈیزرو سم ایکسٹرا ٹائم تاکہ وہ اور پریپریشن کر سکیں اور پھر ایگزام دیں۔ تو دیکھتے ہیں ان کے حوالے سے کیا ڈیسیجن لیا جاتا ہے۔ تو لیڈیز جینٹلمین اب وقت ہو گیا ہمارے پیکج کا، ہم چلتے ہیں وقاص کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے پیکج میں وہ کیا لائیں ہمارے لیے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں کے پیز بلاگ، اور جیسے ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں کے پیز بلاگ میں رضا خالد کے لیے لے کر آتا ہوں خوبصورت پیکج اور ہمارے ٹیلنٹڈ یوتھ جو پشاور سے ہماری ٹیلنٹڈ یوتھ ہے۔ آج میرے ساتھ عمیر امتیاز ہیں۔ عمیر امتیاز آپ کو اپنی زبانی بتائیں گے کہ انہوں نے یہ جرنی کیسے سٹارٹ کی، ان کی پروڈکشن بہت خوبصورت ہے، آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی زبانی سنیں گے، لیکن جب آپ ان کی پروڈکشن دیکھیں گے وہ بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے پاکستان میں بھی کام کیا، انہوں نے انٹرنیشنل دبئی میں بھی کام کیا ہے۔ تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں عمیر امتیاز کو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔
جو آپ نے اپنے کے پی کے کی بھی پوری فوٹیج دیکھی, آپ نے ناردرن ایریاز کی بھی فوٹیج دیکھی, آپ نے عمیر امتیاز کی ٹیم بھی دیکھی, اور آپ نے انٹرنیشنل ان کے پروجیکٹس بھی دیکھے. اس طرح سے آپ بھی ٹیلنٹڈ ہو سکتے ہیں, آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. سوشل میڈیا ہمارے اکاؤنٹس کے اوپر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, آپ ہمیں کانٹیکٹ کریے. آپ بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی کام ہے, اگر آپ کی کوئی پروڈکشن ہے, ہم بالکل آپ کے بلاگس کو شامل کریں گے اپنے کے پیز بلاگ میں. اور اب چلتے ہیں اسٹوڈیو رضا خالد کی طرف. تھینک یو رضا خالد. That was so impressive. I mean, who knew کہ پشاور میں بھی اتنا ریناؤنڈ ایک پروڈکشن ہاؤس ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری جو کے پی کی جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس یہاں, وی ہیو امیزنگ سنگرز, وی ہیو میوزیشنز, اس کے علاوہ بھی ماڈلز بھی بہت سارے یہاں سے کے پی سے نکلتے ہیں اینڈ ایمرجنگ. لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ دا ہب آف پروڈکشن ریلیٹڈ ٹو لیٹس سے فلم میکنگ, یا مطلب ہم بات کر دیتے ہیں میوزک کی, جس چیز کی بھی کہا جاتا تھا اٹس موسٹلی لاہور اور کراچی اور پشاور سائڈ پہ اتنا نہیں نوٹس کیا جاتا تھا. لیکن ناؤ آئی ایم سو گلیڈ کہ ہمارے پاس ایسی اپرچونیٹیز, ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ ہماری یوتھ نہ کہ وہ لوگ اپنے شہر سے باہر نکلیں, اپنے پروونس سے باہر نکلیں, اپنے پروونس میں رہ کے ہی دے کین ایکسپریس دیم سیلوز, دے کین سارٹ آف گرو اینڈ ایمرج. اور اس کے علاوہ یہ جو ویڈیوز انہوں نے شو کی بہت ہی مزے کی, اسپیشلی جو ان کی ٹریول ریلیٹڈ ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, میں نے اپنے پچھلے کافی ایپیسوڈز میں بھی یہ بات کی کہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل میڈیا میں ایک امیج بنا ہے اسے ہم ختم کریں. اور وہ اینڈ ٹو اینڈ دیٹ آر پیپل لائک دیم آر پلئنگ سچ این امپورٹنٹ رول, کیونکہ وہی اس ٹائپ کی ویڈیوز کریٹ کر کے ٹریول کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارا ملک ایسا بالکل بھی نہیں ہے جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں. تو ٹورزم needs to be promoted, it needs to increase, people need to come to Pakistan and see it for themselves and enjoy this beautiful country and the hospitality that we all need to offer. تو اب میں بات کر رہی تھی اسٹارٹ میں کمیونیکیشن اسکلس کی, اور بلکہ سافٹ اسکلس کی, اینڈ ون آف دا ٹاپ سافٹ اسکل دیٹ از ریکوائرڈ از کمیونیکیشن اسکلس. میں واپس ذرا اس بات کی طرف اس لیے آتی ہوں کیونکہ مجھے بہت سے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ ہمیں آپ بتائیں اف یو اف یو کانفیڈنٹ انف ٹو اسپیک ان فرنٹ آف دا کیمراز اور ان جنرل, تو کس طرح کر لیتی ہیں. بہت سے لوگوں کو اسٹیج فرائٹ ہوتا ہے, بہت سے لوگوں میں یہ اسکلس کافی ویک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آگے ان کی کریئر پہ نیگیٹیولی امپیکٹ پڑتا ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں تھوڑے بہت اسکلس جو ہیں بتا دوں جو کہ ایک امپلائر دیکھتا ہے اپنے امپلائی میں. تو پہلا تو کمیونیکیشن ہے, جس طرح میں نے بتایا ہوا ہے اس کے بارے میں I've talked about it. سیکنڈلی ہمارے پاس ہوتے ہیں آرگنائزیشن اسکلس. آرگنائزیشن اسکلس میں بیسکلی ہمارے پاس وہی آ جاتا ہے کہ کس طرح آپ پلان کرتے ہیں سب کچھ. ہاؤ ڈو یو مینیج یور ٹیم, ہاؤ ڈو یو پلان دا پروجیکٹس, ہاؤ ڈو یو پلان ایوری تھنگ, رائٹ. اس میں ہمارے پاس پنکچویلٹی بھی آ جاتی ہے. اور جب آرگنائزیشن اسکلس کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو اٹس اباؤٹ ہاؤ آرگنائزڈ یو آر ایز اے پرسن. اور یہ اسکل بہت آسان ہے اس کو ڈیولپ کرنا. یو کین جسٹ سمپلی ڈو اٹ گھر بیٹھے ہی. پہلے اپنے گھر سے ہی شروع کریں آپ. You sit back home, try to organize your cupboards. اٹھتے ساتھ ہی آپ اپنا بلینکٹ فولڈ کریں. لیکن میری امی ابھی دیکھ رہی ہوں گی اور یہی سوچ رہی ہوں گی کہ بیٹا آپ خود تو یہ کام نہیں کرتی اور آپ بتا رہی ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے مما, میں کبھی کبھار کر بھی لیتی ہوں. تو اب ہم چلتے ہیں ہماری تھرڈ اسکل کے اوپر. میں بات کرتی ہوں سافٹ اسکل, وہ ہے ٹیم ورک, وچ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جب آپ ایک آفس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو دیر از اے سملر گول دیٹ یو آل آر ورکنگ آن, اور ٹو اچیو اینڈ دیر از سم تھنگ دیٹ یو آل نیڈ ٹو ایکسیپٹ اینڈ رسپیکٹ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹیم ورک میں یہی آتا ہے کہ آپ مل کے ایک چیز کو اچیو کرنے پہ کام کر رہے ہو. تو ٹیم ورک اسکلز ہونی چاہیے. آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. پھر ہمارے پاس آتے ہیں نمبر 4 آلویز پنکچوئل. یہ میں نے بات آرگنائزیشن اسکلس کے اندر بھی کی ہیں, لیکن پنکچویلٹی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, جو کہ ہم پاکستانی, ہم دیسی لوگوں نے بہت زیادہ اس کو لائٹلی لیا ہوا ہے. اور میرا یہ کہ I'm not gonna brag about myself, لیکن اگر مجھ میں ایک اچھی بات ہے وہ یہ کہ میں وقت کی بہت زیادہ پابند ہوں. I've always been this way. اور اتنا اوور ہو جاتا تھا کبھی کبھار کہ ہم لوگ شادیوں پہ جاتے تھے یا فرینڈس کی گیدرنگس پہ یا کہیں, تو سب سے پہلے وقت سے پہلے ہم لوگ پہنچے ہوتے تھے. and it would get so annoying کہ میں اتنی جلدی کیوں گئی ہوں. but it's just how I am and I believe it's very very important. اور اسپیشلی یہ بات میں نے ریئلائز کب کی تھی جب میں when I started traveling abroad, I noticed کہ ہمارے دیسی لوگ ہی صرف ایسے ہیں, اسپیشلی امیریکنس کو اگر ہم لوگ دیکھیں, دے آر سو پرٹیکولر اباؤٹ دس. ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے, اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنس فار دیئر سکسیز. سو آئی بلیو یہ ایسا ایک اسکل ہے جو کہ ہم سب کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوشل اسکلس کی ہم بات کرتے ہیں.
سوشل اسکلز میں ہمارے پاس وہی آتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈسپلے گڈ مینرز ٹورڈز ادرس, ہاؤ ڈو یو سوشلائز, ہاؤ ڈو یو ڈسپلے ویری فرینڈلی مینر ٹورڈز ادرس. اٹس سو امپورٹنٹ. جب آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, پازیٹیو ریلیشنس بنانی ہوتی ہیں اسپیشلی آفس انوائرمنٹ میں, تو سوشل اسکلز سب کے پاس ہونی چاہیے. یو شوڈ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, یو شوڈ نو ہاؤ ٹو بلڈ گڈ ریلیشنز, اسٹرانگ ریلیشنز. پھر ہمارے پاس آتا ہے کریٹیوٹی. کریٹیوٹی از, ایز وی نو, اس ٹائم میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ایک امپلائر یہ دیکھتا ہے اپنے امپلائی میں کہ مطلب ہاؤ مچ وڈ ہی اور شی تھنک آؤٹ آف دا باکس. ہی شوڈ بی اس کو نئے کچھ یوزول سے کچھ نیا سوچنا چاہیے. ہاؤ یونیک ہز تھاٹ پروسیس از, اینڈ دیٹ از ویری اٹس اے بگ ایسٹ. آئی وڈ سے اٹس نیڈیڈ ڈیورنگ دس ٹائم. تو ٹرائی ٹو ایکسپینڈ یور ہرائزنس, ٹرائی ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس, اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ نٹشل دیٹ وی آر آل ان. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اڈیپٹیبلٹی. اڈیپٹیبلٹی یہی ہوتا ہے کہ کتنی آسانی سے آپ کہیں اور ایڈجسٹ کر پاتے ہیں. ایٹ ٹائمز یہاں میں نے اسپیشلی لوگوں کو نوٹ کیا کہ ہم لوگ بہت زیادہ اپنے روم میں اپنے ہی ایک رہن سہن میں بہت زیادہ ایک طریقے سے عادی ہوتے ہیں. تو اٹس ہارڈ فار اس کہ ہم لوگ کہیں جائیں, اف یو ٹریول سم ویئر, سو اٹس ہارڈ فار اس ٹو ایڈجسٹ, ٹو اڈیپٹ ٹو نیو انوائرمنٹ, ٹو نیو پیپل دیٹ آر اراؤنڈ. تو ایک آفس انوائرمنٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنے آسانی سے اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کر پاتے ہیں. تو اپنے آپ میں اڈیپٹیبلٹی, اپنے آپ میں وہ فلیکسیبلٹی لانا ایک بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. پھر ہمارے پاس ہے فرینڈلی پرسنالٹی. اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ آئی بلیو, کیونکہ دیکھا جائے تو ہم ایک بہت ہی انٹالرنٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں. اینڈ اوور ہیئر ویر پیپل ہو ویری ایزلی لوز آر پیشنس, ویر پیپل ہو گیٹ انٹالرنٹ. تو ایک آفس انوائرمنٹ کو پازیٹیو اچھے وائبس میں اور بہت ہی مزے کے رکھنے کے لیے دے کنسیڈر friendly and happy and jolly people who can make sure کہ ایک اچھا environment maintained ہے اور سب کچھ اچھے سے چل رہا ہے. سو ایک friendly personality ہونا is very very important. اور aggressive لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ سے عادت کم کریں. ایون اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے اندر جتنی بھی ایگریشن ہے دیٹ از ناٹ بیسکلی ریکمینڈیڈ. تو اسی لیے لیڈیز جینٹلمین, آئی ہوپ یہ تھوڑے چھوٹے موٹے ٹپس آپ لوگ ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو ڈیولپ دیٹ ان یور سیلفس. اور اب ہم چلتے ہیں, وقت ہو گیا بریک کا. بریک پہ چلتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ملیں گے ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ سے. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں عماد احمد خان, جو کہ ایمی خان کے نام سے بہت مشہور ہیں. اینڈ انہوں نے نیشنل جیوگرافک پاکستان اور نیشنل جیوگرافک امریکہ سے ٹریننگ لی ہوئی ہے. ہی کریٹس انکریڈیبل کنٹینٹ اینڈ ہیز اے ہیوج فین فالوئنگ. تو چلیے ہم تھوڑا سا ایک شارٹ سا پیکج دیکھ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ایمی کہ آپ آئیں. اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو. تو ایمی, سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ آپ نے بیچلرز ان سوشیولوجی کیا ہوا یونیورسٹی آف پشاور سے, تو آپ فوٹوگرافی کی طرف کیسے آئے؟ آئی مین گائیڈ اس تھرو یور جرنی, ٹیک اس الانگ. ایکچولی میرے خیال میں آج کل جس کو بھی دیکھا جائے, سو یوتھ اسپیشلی, ان کوئی نہ کوئی شوق ضرور رکھتے ہیں. بالکل. سو سوشیولوجی فیملی کے لیے تھی اور فوٹوگرافی اپنے لیے تھی, تو گھر کو بھی خوش کرنا تھا اور اپنا پیشن بھی پورا کرنا تھا. لیکن یہ کہ پلس وہ ایک پلس پوائنٹ میں تھا, کیونکہ سوشیولوجی میری ذرا تھوڑی سی آلریڈی میں این جی اوز کے ساتھ کام کرتا تھا, تو وہ میرے پلس پوائنٹ میں رہا. سو اس وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ رکھا. تو آپ نے اسٹارٹ کب کیا؟ تقریباً 9 years پلس ہو گئے ابھی اسٹارٹ کیے ہوئے. سب سے پہلے ایز اے جرنلزم اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر ایز اے فیشن کچھ کام کیا, دین ایز اے ویڈنگ فوٹوگرافر مارکیٹ میں زیادہ کام کیا. سب کی طرف تو ہم آئیں گے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ مطلب آپ نے بیچلرس کے دوران ہی اسٹارٹ کر لیا تھا کہ اس سے پہلے کا آپ کا مطلب بچپن کا شوق تھا؟ ایک ہوتا ہے نا کہ سم ون ان دا فیملی وڈ ہیو انفلوئنسڈ یو, اور یا کسی کو دیکھتے ہو آپ کہ اچھا فوٹوگرافی از این انٹرسٹنگ فیلڈ, وائی ناٹ سم تھنگ لائک دیٹ. نہیں, اسٹارٹنگ کچھ اس طرح تھی, کیونکہ 9 years پہلے پشاور میں کوئی کنسیپٹ تو نہیں تھا فوٹوگرافی کا. 1-2-3 ہی فوٹوگرافرس تھے جو ینگ تھے اور کام کر رہے تھے. شوق اس طرح اسٹارٹ ہوا کہ ہمیں اپنی پکچرز لینے کا شوق تھا کہ ہاں ایز اے ماڈلنگ کرنا ہے. اور فیس بک بہت نیو تھا اس ٹائم میں, تو اس کے لیے اپنی پکچرز کھنچوانے کے چکر میں کچھ اچھے کیمرے خریدے, پھر اس کیمرے کو سیکھنے کے لیے ٹائم لگایا, اور پھر ساتھ میں لگا کہ نہیں آپ خود بھی کرنا چاہیے. تو یہ یہاں سے اس طرح اسٹارٹ ہوئی, اور اسکول ٹائمنگ میں پھر کالج میں بھی کیا, ساتھ میں انجینئرنگ بھی کرتے رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ فوٹوگرافی بھی. لیکن یہ تھا کہ جب یونیورسٹی میں آیا تو اس کے بعد پھر فل ٹائم میں نے
فوٹوگرافر کو دیا کیونکہ میرا تھا کہ میں کوئی فن آرٹ ڈپارٹمنٹ میں چلا جاؤں یا NCA میں چلا جاؤں. لیکن گھر والوں کو تھا کہ نہیں بیٹا اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا فوٹوگرافی کا, جیسے ہمارے آج کل ٹرینڈ ہے, یہی کہا جاتا ہے, بڑے کہتے ہیں یا تو انجینئر بنو یا ڈاکٹر بنو. تو انہوں نے کہا کہ ڈگری ہونی چاہیے, فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہونا, ڈگری کر لو. تو اس میں پھر یہی ایگریمنٹ گھر میں ہوا کہ آپ کے لیے ڈگری اور میں اپنے ساتھ فوٹوگرافی کرتا رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ چلو اس طرح ہم ایگری ہو جاتے ہیں. بٹ دیٹ از ویری امپریسو, کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ مینیج کر لو, آپ نے گھر والوں کو بھی خوش کر لیا اور آپ نے ساتھ اپنا شوق بھی پورا کر لیا. لیکن پوائنٹ جی اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کے گھر والے اور آپ کے ٹیچرز اور آپ کے فرینڈس, میرے خیال میں آج اگر میں جہاں بھی ہوں تو اس میں میرے پیرنٹس اور میرے ٹیچرز اور میرے دوستوں کا سب کا بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ ٹیچرز کو بھی پتا تھا کہ ہاں یہ سائڈ میں یہ کام کر رہا ہے, تو وہ سپورٹ کرتے تھے, وہ روکتے نہیں تھے. اگر کلاسز مس ہو جائیں تو وہ کچھ زیادہ نہیں کہتے تھے. تو میرے خیال میں سب نے مل کر پش دیا ہے, تو اس کے بعد ہی یہ کچھ اسٹیج پر ہم پہنچے ہیں. زبردست. تو ایمی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو نام رکھا ہوا ہے ایمی فوٹوگرافی کا, یہ نام کہاں سے, آپ کا کوئی نک نیم؟ سب سے زیادہ پوچھنے والا کویشچن میرے سے یہی ہے, اسی لیے میں نے کہا ایکچولی جب آپ بیک بینچرز ہوتے ہیں تو آپ موسٹلی کلاس میں فارغ ہی بیٹھے ہوتے ہیں اسکول کے ٹائمنگ میں, تو تب بیٹھ کر کچھ ڈیسائیڈ کیا, کیونکہ میرا نام حماد ہے تو وہ کچھ اس سے کچھ کٹنگ کر کے اور اس سے ایمی بنا لیا. سو اس سے اس طرح یہ ایمی بنا. اور پھر A2K کے لیے کافی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ A2K سے کیا مطلب ہے, لیکن A2K ایکچولی یہ کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ اسکوائر نہیں لکھ سکتے, A²2K, تو اسکوائر نہیں لکھ سکتے, تو وہ اسکوائر 2 بن گیا اینڈ میں, تو وہ A2K کر کے پروناؤنس ہونا اسٹارٹ ہو گیا تھا. اچھا, تو یہ اسٹوری کچھ اس طرح اسٹارٹ بالکل, کیونکہ جن کو نہیں پتا ان کا فل جو فوٹوگرافی پیج کا نام ہے ایمی A2K فوٹوگرافی ہے, تو اسی لیے. اچھا, تو آپ نے جس طرح بات کی کہ ایون ایٹ دیٹ ٹائم ابھی بھی یہ ڈیلیما ہوتا ہے کہ فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ میں نہیں پریفر کیا جاتا کہ بچے وہاں سے پڑھیں, کیونکہ ان کی کریئر کی سیکیورٹی کا نہیں کنفرم ہوتا. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ وقت کے ساتھ یہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ بدلتے گئے ہیں, مائنڈ سیٹ پیرنٹس کی بھی؟ ابھی تو بہت زیادہ چینجز ہوئے ہیں. جس ٹائم ہم کر رہے تھے اس ٹائم تو خیر فوٹوگرافی بالکل ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ہم فوٹوگرافی کو اتنا آگے لے کر جائیں گے, کیونکہ DSLR اس ٹائم مجھے ابھی بھی یاد ہے, جب فرسٹ ٹائم ہم DSLR لے کر آئے تھے تو وہ میرا دوست باہر سے لے کر آیا تھا, اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ امی اس طرح کیمرہ لے کر آئیں جو فلموں کے لیے پکچرز لیتے ہیں, وہ والا کیمرہ ہے. تو ہم نے کہا کہ اچھا کون سا کیمرہ ہے, تو اس نے کہا DSLR ہے. تو اس ٹائم حساب سے تو بہت بڑی بات تھی. آج کل یہ ہے کہ پیرنٹس کو پتہ چل رہا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر دن, ہر دن کوئی نہ کوئی نیا فوٹوگرافر آ رہا ہے, اسپیشلی فیمیل فوٹوگرافر, جہاں ہمیں بالکل لگا نہیں تھا کہ فیمیل فوٹوگرافرز بھی آئیں گی. سو اس میں آج کل میں اکثر دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی نیا ایک نہ ایک آیا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ ہاں ہمارا یہ نام ہے, اور بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ ہمارے ٹائم میں سیکھنے کے لیے بھی بڑے پرابلمز ہوتے تھے, کیونکہ پشاور میں کسی کو اتنا آتا نہیں تھا, تو وہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ہم آگے پیچھے جائیں. لیکن یہ کہ اب ایزی بھی ہے, اور میرے خیال میں پیرنٹس کو خود بھی پتہ چل رہا ہے, لوگ بہت سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. دیو ریئلائزڈ کہ یہ ٹیلنٹ آسان نہیں ہے کرنا. مطلب یہ ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹ اینڈ اے لاٹ آف ٹریننگ. اور مطلب آپ نے خود ہی سیکھا ہے, آپ نے تو کوئی ٹریننگز نہیں, میری ٹریننگز ہے اس میں. میں کہوں گا سب سے بڑی انیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نہیں, شروع میں یہی تھا کہ آپ نے تو یوں ہی اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ جرنلزم میں تھوڑا سا انٹرسٹ تھا, تو کہیں نہ کہیں کسی جرنلسٹ سے مل کے ان سے پوچھ لیتے تھے کہ اچھا کس طرح یوز ہوتا ہے. یوٹیوب کا ایکسیس بہت کم ہوتا تھا, کیونکہ نیٹس بہت سلو ہوتے تھے, تو یوٹیوب سے کچھ سیکھ لیا. اور جن کے ساتھ اپنے بکس آتے تھے وہ, یا پھر مارکیٹ سے کہیں بکس خرید لیے فوٹوگرافی کے, تو وہ بالکل بیسک سے اسٹارٹ کیا. اور فوٹوگرافی اس طرح ہے کہ اس میں آپ چاہے جتنا بھی پڑھ لیں اور آپ کی پریکٹس نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ جتنی پریکٹس کریں گے تو آپ اتنا ہی سیکھیں گے. تو پھر یہ کہ پریکٹس کے ساتھ ہی زیادہ. پریکٹس کے علاوہ میں کہتی ہوں کہ جتنی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں آن اے ڈیلی بیسس, نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے, نیو کیمراز آ رہے ہیں, ان کے اندر پھر اور فیچرز ہو رہے ہیں, اس کو لرن کرنا, اس کو سیکھنا, اور سافٹ ویئر سیکھنا. یہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے. اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ 9 ایئرز بہت زیادہ ٹائم ہے, تو آپ تو ایک اچھے لیول پر پہنچ چکے ہوں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں, 9 ایئرز میں جو سیکھا, اور جو آج کل اگین نیو مارکیٹ میں چیزیں آ رہی ہیں, پھر سے سیکھنا ہوتا ہے, پھر سے سیکھنا پڑتا ہے. آپ کو ہر دن بیٹھنا پڑتا ہے, آپ کو ہر دن آرٹیکلس پڑھنے پڑتے ہیں, آپ کو انٹرنیشنل جو فوٹوگرافرز ہیں ان کا کام دیکھنا پڑتا ہے. جیسے
छोटी सी मिसाल मैं दूं, सबसे पहले SLR जो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है लेकिन फोटोग्राफर को पता होगा, SLRs का कुछ ज़्यादा मिररलेस कैमरास का कंसेप्ट होता था, फिर DSLR का कंसेप्ट आया, अब अगेन मिररलेस कैमराज आ गए मार्केट में जो अगेन पूरी मार्केट पकड़ रहे हैं. सो आपको टाइम टू टाइम सीखना पड़ रहा होता है. तो ये ना ख़त्म होने वाली एक एजुकेशन है, इसे आप कह सकते हैं. एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कहती हूँ एक बहुत ही मेहनत का काम है. और जो लोग फोटोग्राफी या और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, इफ दे एक्चुअली पुलिंग इट ऑफ सो वेल, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए. बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि एक अच्छे फोटोग्राफर को बनने में बड़ा टाइम लगता है. अगर आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हैं, सो मिनिमम 6 मंथ्स तो कहीं नहीं गए कि आप बेसिक्स को और मेन थोड़े से आप मैच्योर हो जाएं. और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र जो हर फील्ड में तो नहीं लेकिन लिमिटेड जो इस टाइम चल रहे हैं, उन फील्ड्स में वो एक्सपर्ट हो तो उन्हें 2 साल लग जाते हैं. और 2 साल का मतलब ये है कि आप कम से कम दिन के 6 घंटे दे रहे हैं काम को, तब जाकर आप उस लेवल पर आते हैं. तो मतलब मेहनत हर काम में, मैं तो कहती हूँ मेहनत हर काम में. और अगर आपको शौक है किसी चीज़ का, तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप यू लर्न इट विद द ब्लिंक ऑफ एन आई. इट ऑलवेज टेक्स टाइम एंड हार्ड वर्क. तो आपने इनिशियली फेसबुक से ही स्टार्ट किया था ना, तो कोई और इरादे नहीं थे कि साथ फेसबुक के कोई और प्लेटफॉर्म भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट किया? नहीं, एक्चुअली वो टाइम कुछ इस तरह था, क्योंकि जब आप स्कूल में होते हैं और कॉलेज में होते हैं, स्पेशली हमारे पठान कल्चर में आपको पेरेंट्स या बड़े नहीं बताते, सिर्फ इतना बता देते हैं कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है. जो मेरे घर में मेरे लिए था कि आपने इंजीनियर बनना है, तो उसके बाद तो आगे बात ही नहीं होती थी. तो मेरे ख्याल में उस टाइम के बच्चे के लिए कुछ ये डिसाइड करना कि मैं कुछ और कर सकता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ, वो बड़ा मुश्किल होता है. जहाँ आप जिस रास्ते से चले गए आप उसी से आगे चले जाते हो. आजकल मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें चेंज है, बच्चे बड़े मॉडर्न और बहुत चीज़ें समझते हैं. तो मेरे ख्याल में शायद उनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ हों इन चीज़ों में, लेकिन हमारे टाइम में सिर्फ यही था कि एक लाइन पर आप चल गए तो बस आप उस पर आई 100% एग्री. क्योंकि आप लोग के टाइम में आई थिंक यू पीपल गॉट टू स्ट्रगल अ लॉट मोर. और अभी ये कि सपोर्ट भी है, प्लेटफॉर्म्स भी हैं. बिल्कुल. और मतलब हर ऑन अ डेली बेसिस वो क्या कहते हैं, वर्कशॉप्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं. और ये सब कुछ. तो हमें बातचीत कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, तो हम ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आके इनसे और भी इनके बारे में सीखेंगे और पूछेंगे इनसे. तो अब हम इन्हीं से पूछते हैं उनके एक्सपीरियंस नेशनल ज्योग्राफिक के साथ. तो आप ये बताएं कि आप हाउ डिड यू बेसिकली एंटर द कंपटीशन, और फिर आपने ट्रेनिंग भी ली, तो टेल अस अबाउट दैट. नेशनल ज्योग्राफिक की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. क्योंकि ये आया था न्यूज़पेपर में कि इस तरह कोई ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, और मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअली कौन करा रहे हैं और कौन नहीं करा रहे हैं. और मैंने अप्लाई कर दिया था, कुछ पिक्चर्स उन लोगों ने मांगे थे, मैंने अप्लाई कर दिया. उसके बाद इंटरव्यू की कॉल आई, इंटरव्यू पर गया, वहाँ उन लोगों ने कुछ पिक्चर्स और क्वेश्चन जो रेलिवेंट क्वेश्चंस थे वो पूछे, उसमें भी सिलेक्शन हो गई. क्योंकि वो एज टाइम इस तरह था कि हर जगह हम ट्राई कर रहे थे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, तो उसमें भी सिलेक्शन हो गई. जब पहुँचे वहाँ इस्लामाबाद, तो उसके बाद पता चला कि अच्छा ये नेशनल ज्योग्राफिक का पूरा सेटअप है. तो उनके साथ फिर पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं, फिर उसके बाद अमेरिका में ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं. उनने फिर प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जो प्रोजेक्ट्स हमने कुछ कंप्लीट किए हैं उनके लिए. तो वो तकरीबन कुछ 2 से 3 साल का एक पूरा टाइम पीरियड था जिसमें हमने उनके साथ काम किया और प्रोजेक्ट्स किए. वो मेरे ख्याल में मेरे सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छे दिन जिस मैं कह सकता हूँ कि जिसमें मैंने वाकई में सीखा. टर्निंग पॉइंट आई वुड से होता है ना कभी कभार, कोई ऐसा एक काम आ जाता है, प्रोजेक्ट जिसका मतलब जिसके एक्सपीरियंस से आपके तमाम वो क्या कहते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है, या द वे यू लुक एट द वर्ल्ड. वैसे भी अगर एज अ फोटोग्राफर आप देखें दुनिया में, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नेशनल ज्योग्राफिक. बिल्कुल, एग्जैक्टली. एक फोटोग्राफर हमेशा यही सोचता है कि अगर एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहा है कि मैंने नेशनल ज्योग्राफिक से काम करना है या उनका प्रोजेक्ट करना है, तो वो उनकी एक ड्रीम पॉइंट होती है कि ये सबसे एंड है. और वो मुझे बहुत कम उम्र में नसीब हुआ, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. तो वो एक अच्छी जर्नी थी, और उसमें जो सीखा वो मेरे ख्याल में अभी तक हम चला रहे हैं, और अभी तक हम अपनी चीज़ों में अप्लाई कर रहे हैं. क्योंकि वो पॉइंट्स हमने ना पहले कभी सुने थे और ना हमें किसी ने सिखाए थे. तो वो हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस था. उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, फिर एग्जीबिशंस हुए, अमेरिका में भी हुए, फिर पाकिस्तान में भी हुए.
تو وہ ایک اچھا ٹائم تھا اس طرح. دیٹ از گریٹ. تو آپ نے ٹریول بھی کیا ہوگا ساتھ ہی آپ لوگ کا ہاں رہتا تھا, تو definitely. آپ نے لوکلی اور انٹرنیشنلی دونوں کافی آپ نے کام بھی کیا ہوا ہے, اینڈ یو گاٹن ٹریننگس. تو وی کین سی دیٹ ان کی جو فین فالوئنگ ہے آپ خود ہی دیکھ لیں, دیر پیپل, مطلب ایمی خان کا نام تو ہر جگہ مشہور ہے, اینڈ پیپل نو ہم, اینڈ پیپل آل اکراس پاکستان ان کو بلایا جاتا ہے فوٹوگرافی کے ایونٹس کے لیے. تو یو پیپل آر ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب. تو آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے کمپٹیشنز میں آپ حصہ لیتے رہتے تھے, تو ایک اور بھی تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. ہاں بالکل. جی اس کے بارے میں بتائیں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم اسٹارٹنگ تھا تو اس میں ہم کیونکہ میں جرنلزم کرتا تھا تو ہر جگہ ہم اپلائی کرتے تھے. تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک کمپٹیشن تھا جو پوری دنیا سے ان لوگوں نے کچھ اپلائی کیا تھا. تو اس میں میں نے اپلائی کیا تھا اور ٹاپ 10 کنٹریز میں بھی سلیکٹ ہوا تھا. وہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا میرے لیے. اس کے بعد پھر تقریباً کچھ ایک سال کے لیے ان کے لیے پروجیکٹس کیے جو ایڈلیسنٹ پر تھا, ریسرچ تھا 2014 کا. تو اس کے لیے پھر ان لوگوں نے ہمیں کام دیا اور پروجیکٹس دیے کہ اب آپ جا کر اس پر پکچرز ہمارے لیے کھینچے. تو وہ ایک اچھا پوائنٹ جو میرے بڑے پروجیکٹس میں ہے وہ بھی. آئی تھنک اٹس اے ہیوج اچیومنٹ کہ ورلڈ وائڈ آپ ٹاپ 10 میں آئے اور آپ سلیکٹ ہوئے. تو ویل جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو پکچرز میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ ہاں یہ پکچرز اس لیول تک جا سکتی ہے, لیکن جو ایڈیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ چیزیں اکثر ہمارے لیے, اگر ہم پشاور میں نکل جائیں تو ہمارے لیے کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جو بہت نارمل ہیں, اسے ہم نوٹ نہیں کرتے, اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ باہر جاتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو نہیں دکھتی, تب آپ کے لیے وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ایک پکچر کھینچتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کے پیچھے کوئی اسٹوری ہے, تو میرے خیال میں اس پر آپ اپلائی ضرور کریں, کیونکہ انٹرنیشنلی وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو وہ چیزیں کیونکہ نارملی پھرتے تھے باہر ہر ٹائم کیمرہ اٹھا کر, کبھی یہاں چلے اور کبھی وہاں چلے, تو وہ کیپچر ہوئے ہیں کافی زیادہ, اور اس میں کچھ اس طرح تھوڑے بہت کمپٹیشن اور تھے. آپ کے کام میں دیکھ رہی تھی تو آپ نے کافی جو ہے مطلب اپنی فوٹوگرافی کے تھرو سوشل ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کیا. چائلڈ ابیوز ہو گیا, جس طرح ڈرگ ایڈکٹس کے اوپر بھی آپ نے کام کیا گیا, وچ آئی بلیو از ایبسلیوٹلی امیزنگ, کیونکہ اگر آپ کے پاس ایسا اسکل ہے تو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کو اس پاور سے, which you used perfectly. میرے خیال میں اگر آپ کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے تو اسے آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں. تو اس پر بہت سارے پروجیکٹ اس طرح ہم نے کیے بھی ہیں. ایون ہم اسٹارٹ میں بہت شروع میں اس طرح فوٹو واکس کراتے تھے, فوٹوگرافی سیشنز کراتے تھے. میرے خیال میں پشاور میں مور دین 50-60 سیشنز ہم نے فوٹوگرافی سے ریلیٹڈ کرائے, جس میں آلموسٹ ساری یونیورسٹیز میں ہم گئے, پشاور کی جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں گئے, اور ڈپارٹمنٹس ایک ڈپارٹمنٹ میں جا کر ان لوگوں کو سیشنز دیے ہیں, باہر سیشنز ارینج کرائے. تو یہ سرکلز اس طرح ہی چلتا ہے, اور میرے خیال میں سب کو کرنا چاہیے. دیٹ از گریٹ. تو آپ کی ایک باقاعدہ پوری ٹیم بنی ہوئی ہے, رائٹ؟ اب بھی تو کمپلیٹ ٹیم ہے, کیونکہ آپ جب آپ ایک لیول پر چلے جاتے ہو تو آپ کو ہر چیزیں مینٹین رکھنے کے لیے. تو آپ نے کب مطلب ٹیم بنانا کب شروع کی؟ کیونکہ آئی بلیو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ایک ٹیم بنانا, کیونکہ ایک مطلب لوگوں کو ٹرین کرنا, پھر ٹیم ٹکتی ہے یا نہیں, بٹ یو نو دا کائنڈ آف پیپل دیٹ آر ان دا ٹیم, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو آپ مجھے اس کے بارے میں, یہ میرے خیال میں چاہے آپ جس فیلڈ میں جائیں تو یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ اچھا ہم نیو بندوں کو رکھ رہے ہیں اور اس پر محنت کر رہے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, لیکن یہی سرکل چلتا ہے اور یہ اس طرح ہی چلے گا. ہاں یہ اس طرح ہی چلے گا اور یہ کوئی چینج نہیں ہوگے, لیکن اسٹل آپ کو کرنا پڑتا ہے, اپنے نیو یوتھ کے لیے کرنا پڑتا ہے. جب میں جرنلزم میں تھا تب میرے ساتھ کوئی ٹیم نہیں ہوتی تھی, کیونکہ تب میں خود اکیلے پھرتا تھا اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں نے کیا کیپچر کرنا ہے, اور وہ جا کر خود ہی سب کچھ فائنلائز کر کے کرنا ہوتا تھا. اس کے بعد جب میں این جی او سائٹ پر آیا, کارپوریٹ سائٹ پر آیا, اور اس کے بعد جب میں ویڈنگز میں انٹر ہوا, تو ویڈنگ آپ اکیلے نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ ٹیم چاہیے ہوتی ہے. میرے خیال میں مجھے 4 سے 5 سال ہو گئے کہ میں نے پھر اپنی ٹیم پراپر بنانا اسٹارٹ کر دی. تو ٹیم کا یہی ہوتا ہے کہ اب آپ لوگ نہ صرف فوٹوگرافی سروسز, بٹ آئی ایم شیور آپ لوگ ویڈیوگرافی اور ڈاکیومنٹریز وغیرہ بھی بنا دیتے ہیں. مطلب اگر آپ کس طرح فارم ہے تو اس میں آپ کو پھر سب کچھ سب پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس ٹائم ویڈنگز بھی کر رہے ہیں, این جی اوز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر میں بھی کام دے رہے ہیں. تو آپ کی ویڈیو ایک بہت مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے وہ کلائنٹ کو پرووائڈ کرنی ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں پکچرز شاید اتنی ویلیو نہ رکھے جتنی ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں.
تو آپ کو ڈیفینیٹلی ایک ٹیم اپنی رکھنی پڑتی ہے جو ویڈیوگرافی ساری کرتی ہے. تو ہاں ویڈیو ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. تو ایمی بہت سے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ آپ کون سے فوٹو ایڈیٹنگ سافٹ ویئرز استعمال کرتے ہیں, دوز ہو آر اسپائرنگ فوٹوگرافرز, یا تو ان کو ایک قسم کا ان کو ایڈوائس یا سجیشن آپ دینا چاہیں کہ اچھا یہ سافٹ ویئرز اچھے ہیں, یہ استعمال کریں, تو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اس میں سب سے 2 سافٹ ویئرز ہیں جو انٹرنیشنلی یوز ہوتے ہیں. ایک سافٹ ویئر یہ لائٹ روم ہے اور ایک ایڈوب فوٹو شاپ ہے. لائٹ روم ایکچولی تھوڑا سا بیسک ہے. اس میں اگر آپ کو زیادہ ایڈیٹنگ کے بارے میں اور سافٹ ویئرس کے بارے میں نہیں پتہ تو آپ لائٹ روم یوز کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی بڑی ہیلپ کر سکتا ہے کہ لائٹس کو تھوڑا سا اپ ڈاؤن کریں. لیکن اگر آپ بہت پروفیشنل طریقے سے پکچر کو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایڈوب فوٹو شاپ. یہ 2 مین سافٹ ویئرز ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے سافٹ ویئرز ہوں گے لیکن انٹرنیشنلی وہ شاید اتنے یوز نہ ہو. صرف یہ 2 سافٹ ویئر اس طرح ہیں جو انٹرنیشنلی سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انپٹ. تھینک یو. اب وقت ہو گیا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ کا جو کہ ہے ریپڈ فائر, تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں. ریپڈ فائر سیگمنٹ چل رہا ہے, تو آپ ریڈی ہیں کیا اس کے لیے؟ آر یو ریڈی فار اٹ؟ بالکل. کیونکہ یہ الٹیمیٹلی سمجھے کہ ختم ہو رہا ہے شو. بھائی نہیں, ابھی ریپڈ فائر رہتا ہے, اس کے بغیر نہیں چھوڑتے گیسٹ کو. تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی اور آپ نے ان کا جواب دینا ہے ایز سون ایز پاسبل, لائک ایز فاسٹ ایز پاسبل. پہلا ہے, آپ اپنے آپ کو 3 لفظوں میں ڈسکرائب کریں. فوٹوگرافر, اوکے, شائع, اوکے, اور تیسرا نہیں بتا سکتا, نہیں بتا سکتے, مائنڈ میں کچھ نہیں آ رہا. چلے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اگر آپ دنیا میں کسی ایک کنٹری میں رہنا چاہیں گے وہ کون سی ہوگی بسائڈس پاکستان؟ آئی تھنک مجھے پاکستان سب سے زیادہ پسند ہے. آئی نیو یو ور گونا سے دیٹ, لیکن ایسی آئی مین اینی ادر کنٹری وچ یو وڈ پریفر, سیکنڈ پریفرنس, یو نو. شاید کینیڈا ہو. کینیڈا ہو؟ شاید. اٹس اے نائس کنٹری, اٹس اے نائس پیسفل کنٹری. ٹھیک ہے, گریٹ. وٹ ڈو یو ڈو وین یو آر گیٹنگ بورڈ؟ آپ جب بور ہو رہے ہوتے ہیں آپ کیا پریفر کرتے ہیں؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ شاید گیمس کھیل رہا ہوں. شاید گیم. ہاں شاید گیم, کیونکہ بہت کم ٹائم ملتا ہے. نہیں نہیں, لیکن یہ کہ بہت کم ٹائم ملتا ہے اب جا کے. لیکن یہ کہ کچھ گیمز رکھے ہوئے ہیں جو صرف آپ کو تھوڑا سا فریش کر لیتے ہیں. چلے گریٹ, دیٹس گڈ. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہونا چاہیے کبھی کبھار اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے گیمس کے, تھوڑا سا ریلیکسنگ ٹائم. ڈو یو پریفر ٹو بی دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن ان دا روم اور دا موسٹ فنیسٹ؟ انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, گریٹ 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 گریٹ. اچھا, آپ اپنے بارے میں کون سی ایک چیز بدلنا چاہتے ہیں؟ اوہ, یہ سب سے بڑا مشکل کویشچن ہے کیونکہ کچھ نہیں بدلنا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن بہت مشکل کویشچن ہے. شائنس مے بی. ہاں یہ شائنس از نائس ان اے وے, بٹ بہت جگہوں میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر دیتا ہے کیونکہ آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہونا پڑتا ہے ہر جگہ میں آج کل کے ٹائم میں اسپیشلی. چلے ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے پوچھتی ہوں, وہ یہ ہے کہ واٹ از یور فیوریٹ تھنگ اباؤٹ یور ورک؟ آپ کے کام میں سب سے زیادہ چیز آپ کو کیا اچھی لگتی ہے فوٹوگرافی کے بارے میں؟ میرے خیال میں جب آپ کو کلائنٹ میسج کرے اور وہ کہے کہ میں بہت خوش ہوں اپنے آپ کے کام سے, وہ میسج اس طرح ہوتا ہے کہ جس سے آپ کا پورا دن بن جاتا ہے, تو یہ سب سے مزے کی چیز ہے. زبردست, تھینک یو. تو ہمارے ساتھ اٹ واز ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو, اور بہت ساری باتیں بھی کر سکتے تھے لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے, تو بس اینڈ میں آپ صرف ہماری یوتھ کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے, چھوٹا سا ایڈوائس؟ میں یوتھ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کسی چیز میں شوق ہے اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بے شک آپ اپنے پیرنٹس کی بھی سنیں جو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں, وہ بھی کریں ساتھ میں, اور اپنے پیشن کو ایز اے سائڈ رکھیں. تو کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا پیشن آپ کو کہاں آگے لے کر جاتا ہے, یا پھر آپ کے جو والدین آپ کے لیے کہہ رہے ہیں وہ آپ کو آگے لے کر جاتا ہے. سو دونوں کو آپ ساتھ لے کر جائیں, صرف ایک پر فوکس نہ کریں. زبردست, ایک بہت ہی اچھی ایڈوائس آپ نے دی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور آپ سب کا بہت شکریہ. آئی ہوپ یو آل انجوائے دس ایپیسوڈ. ہاؤ ایور, آپ کو میں پھر سے کہوں گی کہ پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, آپ کا فیڈ بیک بہت ویلیوبل ہے, اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. خدا حافظ.